अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन करام, कुदरत का एक कानून है कि जालिम चाहे जितना मर्जी जुल्म कर ले, एक ना एक दिन उसके जुल्म का खात्मा होता है। जालिम का तल्लक दुनिया के किसी भी मजहब से, किसी भी फिरके से, किसी भी रंग से और किसी भी नस्ल से ही क्यों ना हो, वो जालिम ही होता है। फिर वो चाहे अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी हो, वो श्रीलंका के दो भाई हों, वो बांग्लादेश की हसीना वाजिद हो, या फिर वो शाम का बशारुल असद हो। शाम के अंदर 54 साला इक़्तिदार का खात्मा हो चुका है। असद खानदान के इक़्तिदार को उलट दिया गया है। इस वक्त मुल्क शाम की क्या सूरत हाल है, दुनिया की ताकतें वहां से क्या हासिल करना चाहती हैं, ईरान वहां पर किस तरीके से इन्वॉल्व था, रशिया वहां पर क्यों था, अमेरिका वहां पर क्या चाहता था, इसराइल क्यों खुश है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखने के लिए जा रहे हैं, वो चीज ये है कि बशारुल असद का यह तख्ता किस तरीके से उल्टा गया है, किस तरीके से एक अपोजिशन गिरोह उठा है और उसने चंद दिनों के अंदर, सिर्फ 15 दिनों के अंदर बशारुल असद का निसफ सदी से ज्यादा इक़्तिदार खत्म कर दिया, यानी कि तख्ते को उलट दिया। और बशारुल असद अपने मुल्क को छोड़कर अपने मुल्क से भाग गया, जाकर रशिया के अंदर उसने पनाह ले ली। बशारुल असद की फौज क्यों नहीं लड़ी, बशारुल असद के लोगों ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? इन तमाम सवालों का एक ही जवाब है, और वह जवाब यह है कि बशारुल असद एक जालिम हुक्मरान था। उसने 54 साल शाम के लोगों के ऊपर जुल्म किया, उसने भी किया और उसके बाप ने भी किया। ये तमाम तर चीजें मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जिस वक्त बशारुल असद अपने मुल्क से भागा, तो इस वक्त ये इतलात आ रही हैं कि 200 टन सोना और 10 बिलियन डॉलर ये बशारुल असद ने शाम से बाहर मुंतकिल किए हैं, जो कि शाम के लोगों की प्रॉपर्टी थी, शाम के लोगों का पैसा और उनका सोना था, लेकिन उसने ये स्मगल किया है, अपने साथ बाहर ले गया। और इस वक्त वो रशिया चला गया, वहां पर जाकर उसने सियासी पनाह ले ली है। और जो इस वक्त वहां से वीडियोज आ रही हैं, यानी कि सोने के बेड बने हैं, सोने के सोफे बने हैं और ऐशो इशरत वाली जिंदगी वो बंदा गुजार रहा था, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार उसके जुल्म का खात्मा हुआ और उसको अपनी सरजमीन छोड़कर भागना पड़ा। अब वो जब तक जिंदा रहेगा, उसको इस बात की याद आती रहेगी कि मैंने अपने लोगों के ऊपर कितना ज्यादा जुल्म किया। जिस वक्त बशारुल असद अपना मुल्क छोड़ गया, तो उसके मुल्क के सरकारी टेलीविजन ने जो खबर चलाई, वो खबर किस तरीके से थी? वो खबर ऐसे थी कि शाम का इनकलाब जीत गया, जालिम असद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया है। यानी कि वो टीवी चैनल जो चंद दिन कबल बशारुल असद के कसीदे पढ़ रहा था, उसी टीवी चैनल ने यह हेडलाइन चलाई कि शाम का इनकलाब जीत गया है और बशारुल असद का तख्ता उलट दिया गया है। अगर हम कलेक्टिव बात करें, बशारुल असद के बाप की बात करें और बशारुल असद की बात करें, 54 साल इक़्तिदार की बात करें, तो इस वक्त जो तुर्की की हुकूमत की तरफ से फिगर दिए गए हैं, 10 लाख से ज्यादा लोगों को इस पूरे टेन्योर में, यानी कि 54 साल के अंदर शहीद किया गया है। और 1 करोड़ 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनको हिजरत के ऊपर मजबूर किया गया, जिसमें से तकरीबन 40 लाख लोग तुर्की के अंदर हिजरत करके चले गए थे। और इसी तरह लाखों लोग ऐसे हैं जो कि बशारुल असद ने अपनी जेलों के अंदर बंद करके रखे हुए थे। वो तस्वीर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से लोगों को कई कई दहाइयों तक बशारुल असद ने जेलों के अंदर बंद करके रखा। छोटे छोटे बच्चों को अंदर कैद किया, वो जवान होकर बाहर निकले, जवानों को कैद किया, वो बूढ़े होकर बाहर निकले, और जिन बूढ़ों को कैद किया वो बेचारे कैद के अंदर ही इस दुनिया फानी से चले गए। ये सारे का सारा सिस्टम बशारुल असद ने अपने मुल्क के अंदर कायम कर रखा था। अब आते हैं इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि आखिर वो कौन सा गिरोह है, वो कौन से लोग हैं कि जिन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया को वर्ता हैरत के अंदर डाल दिया। और हैरान कुन तौर पर जिस वक्त ये अपोजिशन फोर्सेस मुल्क शाम के अंदर घुसी, तो उस वक्त बशारुल असद ने कहा कि हम 1 साल तक भी दमिश्क का मुहासरा, यानी कि हम उसकी हिफाजत कर सकते हैं, कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि आने वाले चंद दिनों में पूरे शाम को फतह कर लिया गया। ये एक आप तस्वीर देखें, यह वो नौजवान लीडर है जिसने अपने नीचे एक फोर्स तैयार की। इसका तल्लक दुनिया की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहा, लेकिन आखिरकार इसने एक अपनी फोर्स बनाई और इसने कहा कि मेरा पहला मकसद ये है कि मैंने बशारुल असद का तख्ता उलटना है, और उसने बशारुल असद का तख्ता उलट दिया।
جس وقت وہ دمشق کی جامع مسجد کے اندر آیا، جو کہ بڑی مشہور جامع مسجد ہے، اور جس کے بارے میں حدیث شریف کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس جامع مسجد کے مینار کے اوپر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے۔ وہ وہاں پر گئے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ خطاب کیا، وہاں پر انہوں نے نماز بھی ادا کی اور انہوں نے شکر کا سجدہ بھی ادا کیا۔ یہ وہ نوجوان تھا جس نے یہ کہا تھا کہ ہم آئیں گے اور ہم اس ظالم کے اقتدار کا خاتمہ کریں گے، اور انہوں نے اس ظالم کے اقتدار کا خاتمہ کر کے دکھایا۔ اب یہ نوجوان آگے کیا کرتا ہے، اس کے آگے کیا پلانز ہیں، کیونکہ اس نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ شام میرا ہدف نہیں ہے، میرا ہدف بغداد ہے، میں نے بغداد تک جانا ہے، اور بغداد کے بعد اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو پھر میرا ہدف القدس ہے، میں القدس بھی جاؤں گا اور مسلمانوں کے قبلہ اول کو بھی آزاد کرواؤں گا۔ اس طریقے سے اس نے بیان دیا ہے۔ اب ذرا آج میں آپ کو ان جیلوں کی صورتحال بتاؤں جو بشار الاسد نے اپنے ملک کے اندر بنا رکھی تھی۔ بہت سی ایسی جیلیں ہیں جو بشار الاسد نے اپنے پورے ملک کے اندر پھیلائی ہوئی تھی، لیکن جو سب سے بڑی جیل تھی جس کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو قید کر کے رکھا تھا، اس جیل کا نام ہے سید نایا۔ یہ وہ جیل ہے جس کے اندر بشار الاسد نے بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو قید کیا۔ یہ آپ تصاویر دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ بلڈنگ ہے جس کے 3 کونے ہیں اور اس سے مختلف حصے ہیں۔ اس کے اندر تہہ خانے ہیں، اوپر بلائی منزلیں بھی ہیں اور تہہ خانے بھی ہیں، جس کے اندر لوگوں کو قید کیا گیا اور بہت بڑی تعداد کے اندر قید کیا گیا۔ الجزیرہ نے کوریج کی ہے اس ساری صورتحال کی، اور انہوں نے بتایا ہے کہ دمشق کے اندر جو انسانوں کو قید کرنے کا سب سے بڑی جگہ تھی جہاں پر انسانوں کو قید کیا گیا تھا، اس کی بلائی جو 4 منزلیں تھی، ان تمام منزلوں سے لوگوں کو رہا کروا لیا گیا ہے، اور جو زیر زمین 3 منزلیں ہیں ان کے اندر ابھی بھی ہزاروں قیدی موجود ہیں، اور ابھی بھی ان لوگوں کو راستہ نہیں مل رہا کہ کس راستے سے جا کے ہم نے لوگوں کو نکالنا ہے۔ خفیہ راستے بنائے ہوئے ہیں، ان سب کی مانیٹرنگ CCTV کیمرہ سے ہوتی تھی، لیکن ابھی بھی لوگ نقشوں کی مدد سے ان راستوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، فیملیز کو جیل کے اندر قید کیا ہوا تھا۔ یہ چھوٹا سا بچہ آپ دیکھیں، یہ بچہ بشار الاسد نے قید کیا ہوا تھا۔ یہ ایک تصویر ہے، اس کو دیکھیں۔ اس شخص کو جیل کے اندر قید کیا گیا، اور جب اس کو رہائی ملی تو باہر نکل کر اس کو پتا چلا کہ میری پوری فیملی ختم ہو چکی ہے، اور ایک قبر کے ساتھ لپٹ کر یہ زار قطار رو رہا ہے۔ یہ قبر اس کے بیٹے کی قبر ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ظلم بشار الاسد نے کیے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ایک شخص ہے جس کو 18 سال کی عمر کے اندر گرفتار کیا گیا، اور جب وہ جیل سے باہر آیا تو اس کی عمر 57 سال تھی۔ آپ اندازہ لگائیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک نوجوان ہے، یہ اردن کا نوجوان ہے، اور یہ 38 سال بعد شام کی جیل سے رہا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک نوجوان ہے، یہ یمن کا ایک طالب علم ڈاکٹر ہے جس کو 14 سال کے بعد بشار الاسد کی جیل سے رہائی ملی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ صحافی بھی ہیں جو کہ وہاں سے نکل گئے تھے جب شام کے اندر خانہ جنگی ہوئی تھی، لوگوں کو باہر نکال دیا گیا تھا، وہ نکل گئے، اور وہ تقریباً 13 سال بعد آ کر اپنی والدہ کو ملک شام کے اندر ملا ہے۔ اور اس وقت اتنی بڑی تعداد کے اندر جیلیں ہیں کہ وہاں پر اعلان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی جیلوں کے بارے میں بتائے گا، کیونکہ سارے کا سارا عملہ تو وہی ہے، آرمی تو ساری کی ساری وہی ہے، تو جو کوئی خفیہ جیلوں کے بارے میں بتائے گا اس کو $3000 کا انعام بھی دیا جائے گا۔ اب ذرا آ جائے اس بات کے اوپر کہ شام کی نئی قیادت کیا ہوگی۔ ایک شخص ہے جس کو شام کا نیا وزیر اعظم بنا دیا گیا، اس کا نام ہے انجینئر محمد البشیر۔ یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ شام کی عبوری حکومت کے سربراہ وہ ہوں گے۔ آگے جو یہ حکومت کس طریقے سے ہوگی، اقتدار کی منتقلی کیسے کی جائے گی، وہ آنے والے دنوں میں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ ترکی کے اندر تقریباً 30 سے 40 لاکھ شامی مہاجرین تھے جنہوں نے وہاں پر جا کر پناہ لے رکھی تھی۔ وہ سارے کے سارے لوگ اب آہستہ آہستہ واپس آ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر وہ ظالم حکمران جس نے ظلم کر کے ہمیں یہاں سے نکالا تھا، بے دخل کیا تھا، ہمارے گھروں سے، ہمارے وطن سے باہر نکالا تھا، وہ اب نہیں رہا، اس کے اقتدار کا خاتمہ ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہمیں واپس اپنے گھروں کو جانا چاہیے۔ وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس آئیں۔ اب دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں جس کے اوپر خوش ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جن کو اس کے اوپر افسوس ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر، ہمارے افغانستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، ہندوستان کے اندر، دنیا کے مختلف ممالک میں بڑی خوشی منائی گئی ہے کہ ایک ظالم کے اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ وہیں پر وہ ظالم جن لوگوں کے مقصد کو تحفظ دے رہا تھا، وہ لوگ پریشان ہیں کہ اس ظالم کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ میں اس میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
ایک اور چیز بھی ڈسکس کی جا رہی ہے، اس سارے کے سارے معاملے کو امت مسلمہ کے اندر سنی اور شیعہ کی لڑائی بھی قرار دے دیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ شام کی حکومت کو رشیا سپورٹ کر رہا تھا، ایران سپورٹ کر رہا تھا، امریکہ خلاف تھا اور اسرائیل خلاف تھا، کیونکہ مسلمانوں کے ملک جو ہیں وہ بیسیکلی عالمی طاقتوں کے لیے کھلونا ہوتے ہیں، وہ ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے، پھر وہ چاہے افغانستان ہو، پھر وہ چاہے شام ہو، وہ عراق ہو، یا پھر وہ دوسرے مسلمان ملک ہو۔ یہ بات آج تک مسلمان حکمرانوں کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور استعمال کرنے کے بعد ان کو پھینک دیا جاتا ہے، ان کو لالچ دی جاتی ہے، تمہیں یہ دیں گے، تمہیں یہ دیں گے، تمہارے لیے یہ کر دیں گے، اور یہ اس لالچ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے، اس مزار سے یہ اعلان کیا گیا کہ یہ جو جنگ ہے، یہ جو لڑائی ہے، یہ اہل تشیع اور اہل سنت کی لڑائی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام مقدس مزارات کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ یہ بات اس اپوزیشن فورس نے کی ہے جس نے شام کے اوپر اس وقت اقتدار حاصل کر لیا ہے۔ میری تو یہ دعا ہے اور میں ہمیشہ یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے اور ان کے اندر اتحاد ہو، ان کو پتا ہو کہ ہم نے خود مل کر کیا کرنا ہے، یہ ٹکڑوں کے اندر بٹے نہ ہوں۔ ایک اور چیز آخر میں بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پہ۔ جس وقت یہ ساری کی ساری فورسز جو ہے یہ شام کے اندر انٹر ہوئی اور پوری دنیا کو جب یہ پتہ لگا کہ دمشق کو فتح کر لیا گیا ہے، عین اسی وقت اسرائیل کی فورسز بھی ایک طرف سے شام کے اندر گھس گئی اور ایک علاقے کے اوپر اس وقت تک انہوں نے قبضہ کر بھی لیا ہے اور وہ یہ قبضہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ اسرائیل کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، وہ جہاں پر قبضہ کرتے ہیں قبضے کو نہیں چھوڑتے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن فورسز ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہے، ان کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ جو سٹرکچر تھا وہ سٹرکچر سارے کا سارا تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ جو ایئر بیسز تھیں ان کو اسرائیل نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ جب تک بشار الاسد کی حکومت تھی، اسرائیل نے شام کے اندر کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی، لیکن جیسے ہی اپوزیشن فورسز آئی ہیں، اسرائیل نے کاروائی کر کے یہ پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ بھائی بشار الاسد سے ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن یہ جو لوگ اب آگے ہیں ان سے اب ہمیں خطرہ ہے، لہٰذا اب ہم کاروائیاں کریں گے۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو کا جو مین مقصد تھا آپ کو بتانے کا وہ یہی تھا کہ ایک ظالم کس طریقے سے اپنے ملک کے اندر ظلم کر رہا تھا، اس کی عوام نے، اس کی فوج نے اس کا ساتھ نہیں دیا، ہتھیار ڈال دیے صرف اسی وجہ سے کہ وہ کسی بھی صورت اس ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی ہے، مزید اس حوالے سے بڑی اہم انفارمیشن ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ تک پہنچاؤں گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔